किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे। वो दिन गए जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे। उठेगी अब जो भी ईंट हम पर तो उसका पत्थर जवाब होगा। अब दावत खिताब दूंगा मेरे कायदे मुहतरम अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रऊफ साहब को। यतीम धरती के कातिलों से कोई नहीं जो किसास मांगे। मैं अपने बच्चों को दर्स दे के अगर लगा दूं तो क्या करोगे। गूंगे बहरो जियोगे कब तक ज़मीं के सीने पे बोझ बनकर। मैं सारे नागों के सब ठिकाने तुम्हें बता दूं तो क्या करोगे। अब दावत खिताब देता हूं हाफिज अब्दुल रऊफ साहब आए और आपके सामने खिताब फरमाएंगे। मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाह ताला आप तमाम बुज़ुर्गों को, भाइयों को बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन्होंने आज की शाम, आज की रात कुरान मजीद के नाम कर दी। और मैं इस सारे मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलखुसूस आज के प्रोग्राम में जिन हमारे बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को, इनके इल्म को, इनके इस जुस्तजू को कबूल करे। कुरान याद करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी और इन्होंने भी तब याद कर लिया कि इनके माँ बाप ने इनका साथ दिया। बच्चे याद नहीं करते हिफ्ज़, माँ बाप हिफ्ज़ करते हैं। जिनके माँ बाप की दिलचस्पी होती है वो बच्चे पढ़ जाते हैं। जो माँ बाप दिलचस्पी नहीं लेते उनके बच्चे कभी नहीं पढ़ते। तो मैं इनके वालिदैन के लिए खुसूसी तौर पे दुआ गो हूँ। आज तो हम दुआ कर सकते हैं, सिला इंशाअल्लाह क़यामत को मिलेगा। ये हाफिज़ को भी क़यामत को सिला मिलेगा जब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू कुरान पढ़ना शुरू कर और चढ़ना शुरू कर दे। हर आयत पे इसका दर्जा बुलंद होगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे ठहर ठहर के पढ़। जहां पे तेरा कुरान मुकम्मल होगा वहीं तेरा दर्जा, वहीं तेरी जन्नत है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दो चीजें क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगी, एक रोजा और एक कुरान। कुरान कहेगा ए अल्लाह मैं रातों को इसको जगाता था, इसकी रात की मुशक्कत मेरी वजह से थी, रात को जागता था। आज उम्मत, आज मुसलमान, आज नौजवान मोबाइल के लिए जागते हैं, फेसबुक के लिए जागते हैं, ये इधर उधर की चीजें देखने के लिए जागते हैं या कुरान मजीद के लिए। रमजान में 2 हफ्ते से कम रह गया। अल्लाह ताला हमारे नसीब में करे, अल्लाह ताला तौफीक दे के उसकी नेमतों को समेट लें, उसकी बरकतें, सआदतें हमारे नसीब में आ जाएं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे पूछता हूं, एक साल में कितनी दफा कुरान पढ़ा? कितने लोग हैं जो कहते हैं भाई तुम दिन का कहते हो, मैं रात के क़याम में भी कुरान पूरा पढ़ता हूं, मैं दिन के सफर में भी, दिन में दुकान में भी, मेरे पास 5 मिनट हो तो क्या करता हूं? कुरान पढ़ता हूं। मैं अजान सुन के मस्जिद में आ जाता हूं, आके 2 रकत पढ़ता हूं और फिर जो 5-7 मिनट होते हैं उसमें क्या करता हूं? 1 रुकू 2 रुकू पढ़ लेता हूं। मेरे मोबाइल में कुरान मजीद भी पढ़ा जाता है। अगर मैं इससे लोगों से बात करता हूं तो मेरे फोन में अल्लाह से बात करने की भी बात है। वल्लाह मुझे एक बंदे ने लिख के भेजा, मोबाइल बड़ी बड़ी अच्छी चीजें आती हैं। कहता जब अल्लाह से मुलाकात को दिल चाहता है तो नमाज पढ़ता हूं और जब अल्लाह से बात को दिल चाहता है तो मुझे लगता है कि अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहा है। सहाबा इकराम के बारे में मैंने, आपने सबने सुना कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाता था तो वो अटेंटिव हो जाते थे, होशियार हो जाते थे कि ये मौजू किसके लिए, ये हुक्म किसके लिए? हमारे वास्ते।
تو بڑے سعادت والے ہیں قرآن مجید یہ ہمارے بچے، یہ قرآن کرام، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی زبان میں، ان کے ایک ایک عمل میں تاثیر فرمائے۔ یہ قرآن کے ماہر کل عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آج سٹیج پہ بیٹھے ہیں، کل قیامت میں بھی کہاں ہوں گے؟ اللہ کے معزز، اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو قاری نہیں بن سکتے، ان کی زبان میں مشکل ہے، اٹکتی ہے، سادہ لوگ ہیں، زیادہ عمر ہو گئی، اٹک کے پڑھتے ہیں، مایوس نہ ہو، قاریوں کو اجر کم ملے گا، الگ ملے گا، اور اٹکنے والوں کو اجر ڈبل، ایک پڑھنے کا ایک اٹکنے کا۔ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ، میں بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکا، کیا کروں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے اکثر نے قرآن کب پڑھا؟ بڑی عمر میں آ کے پڑھا، بڑی عمر میں آ کے پڑھا، سیکھا، حفظ کیا۔ مسلمانوں، اللہ کے واسطے ہمارے تو کیفیت ہی اور ہے۔ بڑے بڑے بندے 40 سال کے، 50 سال کے، قل ہو واللہ بھی درست نہیں آتی، پوری نماز نہیں آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ عمر بن سلمہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک نالے پہ رہتے تھے اور سب لوگوں کو انتظار تھا کہ جب غلبہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملے گی، ہم مسلمان ہوں گے، مکہ فتح ہو گیا۔ تو میرے ابا جی بھی لوگوں کی طرح اسلام قبول کرنے کے لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اوقات بتائے اور فرمایا کہ تم میں جماعت کرائے جس کو قرآن زیادہ آتا ہو۔ تو میرے ابا جی نے قبیلے کو جمع کیا، اسلام کی دعوت دی اور نماز کے اوقات اور نماز کی باتیں بتائیں، اور کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں جماعت وہ کرائے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ عمر کہتے ہیں میری عمر کتنی تھی؟ ایک حدیث میں 8 سال ہے اور بعض روایات میں اس سے کم ہے۔ پورے قبیلے کو جماعت کراتا تھا 8 سال کا بچہ۔ کہتے میرے پاس ایک ہی چادر تھی جو میں گردن پہ باندھتا تھا۔ ابھی قاسم بھائی سے آپ نے سنا نا صحابہ کا لباس، کہ امہات المومنین کو کہا گیا کہ سجدے سے سر تاخیر سے اٹھایا کرو، صحابی سیدھے کھڑے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا سطر کھلا تم دیکھو۔ جب نماز بھی پڑھنے کا حکم دیا مسجد میں، اور ساتھ کہا سجدے سے دیر سے اٹھا کرو، جب تک صحابی سیدھے ہو کے کھڑے نہ ہوا کریں تم سجدے سے نہ اٹھو۔ لباس پورے نہیں تھے، مگر قرآن کتنا تھا۔ عمر کہتے ایک چادر تھی، میں سجدے میں جاتا وہ چادر سمٹ جاتی اور میں پیچھے سے ننگا ہو جاتا۔ ہماری محلے کی عورت گزری اور کہنے لگی اپنے امام کو ہم سے چھپاتے کیوں نہیں، اس کو پیچھے سے ہم سے چھپاتے کیوں نہیں؟ کہتے پھر ایک روایت میں کہ لوگوں نے پیسے جمع کیے، پھر میری چادر بنی، میری قمیض بنی۔ ایک میں کہ وہ عورت ہی قمیض بنا کے لائی۔ کہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی، پہننے کو قمیض نہیں تھی، قرآن اتنا آتا تھا کہ 8 سال کا بچہ۔ لوگوں نے پوچھا سیکھا کس طرح؟ اسلام لانے سے پہلے، قبیلے کے اسلام سے پہلے تمہیں قرآن آ گیا، تو کس طرح سیکھا؟ کہتے ہماری بستی میں سے قافلے گزرتے تھے، ہماری بستی میں سے صحابہ گزرتے تھے، میں نے گزرتے صحابہ سے قرآن سیکھا۔ کیا مراد ہے؟ سننے والے بھی قرآن سنتے تھے اور چلنے والے بھی کیا پڑھتے تھے؟ یہاں جھنگ سے لاہور کی گاڑی میں بیٹھو تو کیا چلتا ہے؟ اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھے تو ٹی ویوں پہ کیا چلتا ہے؟ موبائلوں میں کیا چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں چلتے ہوئے قافلوں سے میں نے قرآن سیکھا۔ صحابہ کی سواریاں قافلے گزرتے تھے، میں نے ان سے قرآن سیکھ لیا۔ صحابیہ کہتی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے پہ، ممبر پہ صرف سن سن کے سورہ قاف یاد کر لی۔ میرا اور آپ کا تندور ایک تھا، آپ اور ہمارا گھر اور آپ کا گھر، تندور پہ ایک روٹی لگاتے تھے۔ مسلمانوں آج تو مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی آ گیا، میں آپ کے الٹے طرف کھڑے ہوا، آپ نے مجھے سیدھی طرف کھڑا کیا اور آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا 100 آیتیں ہو جائیں گی تو رکوع کر دیں گے۔ یا اللہ 100 آیتیں، کہتے 100 آیتیں گزر گئیں، میں نے کہا شاید سورہ بقرہ پوری ہو تو پھر کریں گے۔ سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو کیا پڑھنے لگ گئے؟ سورۃ النساء، یہاں ترتیب اور ہے۔ کہتے ہیں وہ مکمل ہوئی تو آل عمران شروع کر دی۔ 5 پاروں سے زیادہ قرآن کتنی رکعت میں پڑھا؟ کہتے ہیں جب رحمت کی باتیں آتی تو اللہ سے دعائیں کرتے، اور جب اللہ کی غضب کی، غصے کی آیتیں آتی
تو اللہ سے پناہ مانگتے، استغفار کرتے، جتنا رکوع کیا ایسا ہی سجدہ تھا۔ اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، تم میں سے اگر کوئی 50 آیتیں پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تھے، تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھنا چاہتا تو اس دوران پڑھ سکتا تھا۔ یہاں تو 50 آیتوں کی نماز نہیں ہے، کا سجدہ اتنا تھا کہ تم 50 آیتیں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے تھے۔ مسجد میں آئے، وہاں مرد عورت ایک ذوق تھا، رسی بندھی ہوئے 2 ستونوں کے درمیان۔ کہا یہ رسی کیا ہے؟ کہا زینب رضی اللہ عنہ کی، ام المؤمنین سیدہ زینب کی رسی ہے۔ کہا یہ کیوں؟ کہا جب قیام کرتے کرتے قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں نماز کے اندر تو پھر اس رسی کے سہارے سے جھولنے لگ جاتی ہیں، اس رسی کے سہارے سے کھڑی ہوتی ہیں۔ فرمایا اس کو کھول دو، اس کو کھول دو، جب تک ہمت ہے اس وقت تک عبادت کرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر دیتا، تھکتا نہیں، جب تک ہمت ہے رسیوں کے ساتھ جھول کے قرآن پڑھتے۔ عورت آئی، اماں جی عائشہ کہنے لگی یہ عورت ہے ساری رات قرآن پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو جب تک ہمت ہو پڑھا کرے، جب تک اس میں تر و تازہ ہو پڑھا کرے، یہ عبادت کرتی تھک جائے گی، اللہ تعالیٰ اجر دیتا، تھکتا نہیں ہے۔ ہمت کے مطابق اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے عبداللہ کی اپنے بیٹے کی شادی کر دی، عبداللہ بن عمر کی، کمال صحابی ہیں۔ یا اللہ عبداللہ تو نے ہمیں بھی بڑے دیے، میرے گھر میں آپ کے گھر میں عبداللہ بہت ہیں، یا اللہ ان کو عبداللہ بنا دے۔ وہاں عبداللہ بن عمر تھے، وہاں عبداللہ بن عمر تھے، وہاں عبداللہ بن زبیر تھے، وہاں عبداللہ بن مسعود تھے، وہاں عبداللہ ابن عباس تھے، کوئی ایک عبداللہ تھے رضی اللہ عنہ مجمعین، کروڑوں رحمت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرے، کیا دین کا کام کر گئے۔ تو شادی کر دی قریش کی عورت کے ساتھ۔ تو سسر نے کچھ دن کے بعد پوچھا تو نے اپنے خامد کو کیسا پایا؟ کہنے لگی اس کو میری کوئی حاجت ہی نہیں، وہ تو ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور ہر روز کیا رکھتا ہے؟ روزہ۔ ساری رات عشاء سے لے کے فجر تک وہ تہجد پڑھتا ہے، 3 رکعت تہجد پڑھتا ہے، تھوڑی سی پڑھتا ہے، قل ہو اللہ والی وتر پڑھتا ہے کہ ساری رات، اور کوئی دن ناغا نہیں کہ روزہ، ہر روز روزہ۔ تو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کیا کمال لوگ تھے، بڑے سردار تھے، کمال کے بندے تھے۔ کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کیسا تھا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ میری محبت کی انتہا تھی اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کا جلال اتنا تھا کہ کبھی میں نے پوری آنکھ کھول کے آپ کو دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے پوری آنکھ کھول کے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کوئی مجھ سے آپ کا چہرہ مبارک پوچھے میں بتا نہیں سکتا۔ میری محبت کی بھی انتہا تھی، بہت محبت کرتا تھا، مگر جلال اتنا تھا، آپ کا روب اتنا تھا، کبھی پوری آنکھ کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ یہ عمر ابن العاص سردار ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آگے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کی میں نے شادی کی، وہ تو بیگم اس کی کہتی اس کو میری ضرورت نہیں، بلایا عبداللہ ادھر آؤ۔ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے کا کہا جاتا ہے اور ان کو عبادت کم کرنے کا کہا جاتا تھا، یہ میرا لفظ یاد رہے گا۔ آج ہر مولوی ہمیں اس بات پہ تیار کر رہا ہے کہ عبادت کرو۔ میرے نبی کے دور میں جتنے لوگ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ عبادت۔ وہ اتنا بڑھ گئے تھے اللہ کی محبت میں کہ ان کو اعتدال میں ان کو کم کرنا پڑا۔ کہا بتاؤ عبداللہ رات کس طرح؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات میں قرآن پڑھتا ہوں، ساری رات میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مہینے میں ایک قرآن پڑھا کر۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اللہ واسطے کہتا ہوں، میں کوئی تکلف سے نہیں۔ جب آپ کی کسی اچھی دعا کا وقت ہو، آپ کو لگے کہ آپ اچھی دعا کر رہے ہیں، تو میرے لیے ایک دعا کر دیجئے، یا اللہ ایک بندہ ہمیں کہہ گیا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ مہینے کا ایک قرآن پڑھ لیا کرے۔ میں اپنے لیے آپ سے دعا کراتا ہوں، میں آپ کے لیے تو آپ تو پڑھتے ہی ہوں گے، کیونکہ میں اس معاشرے میں آج بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جو 10 سے 12 دن میں تہجد میں پورا سال قرآن پڑھتے ہیں، 10 سے 12 دن میں۔ ان کو قرآن پڑھنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ 10 سے 12 دن، 3 پارے 2 پارے 3 پارے، سبحان اللہ کیا لوگ ہیں۔
آپ ان کو جہاں ملیں گے، جب فرصت ملے گی، کیا کر رہے ہوں گے؟ میں نے کچھ لوگ نادرہ پڑھے دیکھے ہیں، وہ حافظ نہیں ہیں مگر قرآن پڑھ پڑھ کے ان کا اتنا محاورہ بن گیا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اوپر اٹھا کے بات کر لیتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں، آیت رکتی نہیں ہے، حافظ کو لقمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو حافظ نہیں، کہتے پڑھا اتنی دفعہ کہ اب کچھ اندازہ ہے، کہتے پھر ترجمہ سیکھ لیا، پتا ہوتا ہے کہ اگلی بات یہاں پہ یہ آئے گی، ادھر سے پڑھتا ہوں، ادھر سے ترجمہ آتا ہے۔ کیا خوش قسمت لوگ ہیں جب وہ قرآن پڑھتے تو ان کو سمجھ بھی آتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اس پہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ جو قرآن کو نہیں سمجھتے ان کے دلوں پہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ فتویٰ نہیں لگانا۔ اور جو قرآن سمجھنا، کیا قرآن، بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، سمجھنا چاہیے، وہ پڑھو گے تو سمجھو گے۔ ایک اور نیا فتنہ امت میں آیا ہے، قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بچ جانا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت الگ حق ہے، قرآن کو پڑھنا الگ حق ہے، قرآن کو سمجھنا الگ قرآن کا حق ہے، قرآن کی دعوت دینا الگ حق ہے، قرآن کو دنیا میں قائم کرنا اس کا الگ حق ہے۔ یہ الگ الگ موضوع ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ بڑے بڑے جدیدیت والے ہیں، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، اس کی تلاوت، قرآن سمجھنا چاہیے۔ او بھائی، جس کو پڑھنا آئے گا سمجھے گا بھی وہی، تو اس کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے روز قرآن، آپ نے کہا مہینے میں ایک قرآن پڑھ، کہا میں اس سے زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے 20 دن میں قرآن پڑھ، کہا اس سے زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا 10 دن میں یا 7 دن میں، مختلف روایات ہیں، کہا اس سے پہلے قرآن نہیں ختم کرنا۔ کہا روز روزہ رکھتا ہوں، کہا مہینے میں 3 روزے رکھا کر، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تیرے 3 30 ہوں گے پورا مہینہ۔ کہا اس سے زیادہ قوت رکھتا ہوں، کہا ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن روزہ چھوڑا کر، یہ میرے بھائی داؤد کی سنت ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ تیری عمر زیادہ ہوگی، تو بوڑھا ہوگا، مجھے لگتا ہے تو اتنا لمبا کام لے رہا، کرو گے؟ نفل تھے، فرض نہیں تھے، بوڑھے ہو گئے مگر چھوڑا نہیں تھا۔ پھر وہ 10 دن میں ہی قرآن پورا کرتے، رہ جاتا تو قضا کی طرح پڑھتے۔ روزے اگر بیمار پڑھتے، ان روزوں کو گنتے، دوبارہ ان کو رکھتے۔ زندگی بھر ایک روزہ رکھا اور ایک روزہ چھوڑا، زندگی بھر 7 دن میں 10 دن میں جو طے کیا تھا وہ قرآن پڑھا۔ تو مسلمانوں، کیا اللہ تعالیٰ کی تو توفیق ہے ہی ہے۔ اس رمضان میں ہم میں کوئی ہے جو شروع کرے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں قرآن ختم نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے۔ تکلیف ہے مجھے بہت زیادہ، قرآن کرام بیٹھے انہوں نے تلاوت کرنی، بس میں اس پہ بات ختم کیے دوں، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ بہنوں سے بھی گلہ کرتا ہوں، بھائیوں بزرگوں سے بھی روتا ہوں۔ رمضان میں لوگ روزے پورے رکھتے ہیں اور پارے 25% لوگ رمضان میں قرآن پورا پڑھتے ہیں، 75% لوگوں کا قرآن رمضان میں بھی پورا توجہ نہیں ہے قرآن کے اوپر۔ پہلی تراویح میں مسجد بھر جائے گی اور دوسری میں تے تیجی اے قاری صاحب آہستہ بڑا پڑھ دینے تے میں نہ پھر سوچیا اے بڑے مفتی پیدا ہوندے نے، اے جی جماعت نہ تے تراویح ہے ہی نہیں ہے، او یہ ہمیں مولوی، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے، فتویٰ وہ دیا کرے جتنا کہ پتہ ہو۔ اچھا بھی جماعت کے ساتھ اکلے پڑھ لے، جماعت سے لوگوں کو بدزن کرنا اور اکلے بھی، یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو عمل پہ ابھارتے ہیں کہ بے عملی پہ۔ یہ سکے مفتی ہیں، اللہ کے لیے بچ جاؤ، فتویٰ صرف اس سے لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، صرف عالموں سے پوچھنا ہے جن کو پتہ ہے۔ یوٹیوب سے نہیں پوچھنا، میں جو بات کہنے لگا ہوں مسئلے یوٹیوب سے نہیں پوچھنے، علماء سے مل کے پوچھنے، ان سے فون کر کے پوچھنے، نہیں پتہ۔ اور تراویح اللہ کرے ایسے ہو کہ سارا مہینہ آباد رہے، درمیان کے پاروں میں اکیلا قاری ہوتا ہے اور 5 نمازی ہوتے ہیں، ایسے نہ کریں۔ قرآن پورا پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، جس کو نہیں آتا سکھائیں، اور اپنے بچوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بہترین کوئی چیز بنا سکتے ہیں، ان کو قرآن دے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی ڈگریاں تو بہت ہوں اور جب کھولا جائے قرآن تو قرآن نہ ہو۔
اور قرآن ہو تو بھولا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جہنم میں، پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا تھا، اس کا سر پچک جاتا تھا، پھر سر بنتا تھا، پھر پتھر مارا جاتا، اس کا سر کچلا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا گناہ کیا؟ دو باتیں بتائی گئی، فرض پڑے بغیر سو جاتا تھا، عشاء میں سو گیا فرض، فجر میں سوتا رہا فرض نہیں پڑے، اور دوسرا کام کیا کرتا تھا؟ اس نے قرآن پڑھ کے بھلا دیا تھا۔ انشاءاللہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔